बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुपर एफएम 90 बहावल नगर से आज का स्पेशल दिन सभी दोस्तों को मालूम होगा कि आज 29 जून है और 29 जून को क्या हुआ था ये सभी जानते हैं। आपका मेज़बान सैयद नासिर हुसैन काज़मी आपके साथ है और मेरे साथ प्रोफेसर अहमद ख़ान मौजूद हैं और एहसन रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि काज़मी साहब ने बताया कि आज FM 90 बहावल नगर की 15वीं सालगिरह है और एनिवर्सरी है, जिसके मौके पर हम तीनों आज का प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारी टीम हमारे साथ मौजूद है। सो आज के प्रोग्राम को लेकर चलेंगे, काज़मी साहब इसको होस्ट करेंगे और मज़ीद गपशप इसमें जारी रहेगी और हमारे जो लिसनर हैं वो भी अपना साथ हमारे साथ जो है साथ निभा सकते हैं। हमें कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और फेसबुक पर जो लाइव देख रहे हैं वो कमेंट के थ्रू हमारे साथ शामिल होंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम सामीन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सुपर FM 90 की सालगिरह है, तो हम अपने तमाम सामीन जो सुपर FM 90 की नशरियात सुनते हैं, हमारे तमाम होस्ट जो सुपर FM 90 के प्रोग्राम करते हैं, उन सबको आज के इस खूबसूरत दिन पर और इस खूबसूरत शाम में मुबारक पेश करते हैं। जी, और डेफिनेटली 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं FM 90 को और इसमें पहले दिन से लेके आज तक जिन जिन लोगों ने FM 90 की टीम के तौर पर काम किया वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अप्रिशिएट हम करते हैं उन तमाम दोस्तों को, तमाम आरजेस को और जितने भी टाइम टू टाइम हमारे साथ कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर भी काम करते रहे, उन सबको। यानी अब ये देख लें कि एक ऑफिस बॉय से लेके प्रोग्राम मैनेजर तक और स्टेशन डायरेक्टर तक जितनी भी टीम हमारी पहले दिन से लेके आज तक काम करती रही है और कर रही है, तो उसको हम उन तमाम दोस्तों को खराज तहसीन भी पेश करते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं कि अगर उनका साथ हम ना होता तो डेफिनेटली आज रेडियो जिस मकाम पर है वो ना होता। और इसमें देखें कि बहावल नगर का मुकम्मल टैलेंट जो क्रीम है इस वक्त FM 90 की प्लेटफॉर्म पे मौजूद है और जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो FM 90 पे बतौर आरजेस के तौर पे बतौर आरजेस काम कर रहे हैं और हमने मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए हैं। ये बहुत लंबी कहानी है, 15 साल की कहानी है। सो एक मरतबा फिर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और वो मुझे याद आ रहा है कि बहुत अच्छा सा गीत है कि जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, सब ने ये शोर मचाया है, हाँ, सालगिरह का दिन आया है। बिल्कुल। तो काज़मी साहब मुझे ये बताइएगा, क्योंकि मैं तो रेडियो में बाद में आया हूँ, आप मुझसे पहले मेरे सीनियर भी रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा स्टार्ट का दौर जो है हम कुछ उस पर भी नज़र डाल लें कि जब रेडियो का आगाज़ हुआ तो किस तरह से उसका आगाज़ हुआ, आवाज़ किसकी पहले नशर की गई, या जो है मार्केटिंग की टीम के हवाले से भी मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि किस किस तरह से टीम शामिल हुई। ये है कि शुरू में जब ये इस्टेब्लिश हुआ और टावर शावर लग गया तो टेस्ट ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ। तो अचानक मैं चूँकि नौशी राना को पढ़ाता भी था तो हम लोग अक्सर रेडियो की, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से मेरा थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रहा है, हम चूँकि लिसनर भी थे और जब हम छोटे थे तो उधर का हमने विज़िट भी किया। रेडियो पाकिस्तान सैयद कमर हुसैन तब बच्चों का प्रोग्राम करते थे, हम उसमें प्रोग्राम में शामिल भी हुए, बड़ा अच्छा लगा। तो मैं अक्सर उसे ये कहता होता था कि रेडियो अगर आ जाए यहाँ पे तो अच्छा है। सही। तो एक दिन मुझे उसने कहा कि जी रेडियो यहाँ पे चल गया है, बल्कि मुझे मेरे बहनोई ने कहा कि जी रेडियो यहाँ पे FM स्टार्ट हुआ है। तो मैंने कहा जी अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी इधर उधर से पता चली क्या है, किस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होगा, तो पता चला कि 90 फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होगा। सही। तो खैर हम लोगों ने सुना, इसको देखा तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कोई भी चीज़ एक नई हमारे शहर में इंट्रोड्यूस हो रही थी और ख़ास तौर पर रेडियो चैनल, तो बड़ा एक ना क्रेज़ था कि वहाँ पे जाएं, वहाँ पे बोलें और ये सारी चीज़ें। तो चूँकि मैं टेलीकम्युनिकेशन से भी मेरा ताल्लुक़ है और पहले भी था, तब वो दौर टेलीफोन ऑपरेटर वाला दौर होता था 1718, और PTCL में जब ये टेलीफोन ऑपरेटर हायर करते थे
تو آواز چیک کر کے کرتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو خیر وہ مجھے بھی بڑا وہ ہوا کریز کہ جانا چاہیے, تو ملنا چاہیے. تو اس طرح سے پھر میں نے پھر نوشی کو کہا کہ آپ بھی تیاری کریں, میں بھی تیاری کرتا ہوں, آڈیشن ہم دیتے ہیں. صحیح. خیر وہ عاطف اس وقت موجود تھے, عاطف سے پھر میری بات ہوئی. اس سے میں نے پھر یہ کہا کہ میں نے کہا جی اس طرح, تو چونکہ ٹیلی فون نمبرز بھی لگانے تھے انہوں نے, تو وہ سارا ان کے چکر بھی لگتے رہے. تو اس طرح سے تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو گیا کہ جی ریڈیو پہ 1-2 دفعہ میرا آنا جانا ہوا. صحیح. تو اس کے بعد پھر بڑی لمبی کہانی ہے. پھر یہ ہے کہ جیسے آڈیشن کا وقت آیا تب ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہی چل رہی تھی. صحیح. تو آڈیشن میں وی ٹی آئی کے پرنسپل, تب مجھے نام یاد نہیں ہے, تب وہ بھی تھے سر پروفیسر احمد خان صاحب, خان محمد بھٹی صاحب. یہ بڑی کریم تھی بہاول نگر کی, اور اب بھی الحمدللہ بہت سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں ان سے. تو ان لوگوں نے آڈیشنز لیے تھے. صحیح. اچھا یہاں پر میں آپ کا سوال کاٹ کے خان صاحب کی طرف بڑھوں گا, کیونکہ آڈیشن انہوں نے فرسٹ ٹائم لیے. تو خان صاحب کیا صورتحال تھی تب, لوگوں کی کیا رائے تھی, کس طرح سے لوگوں میں جوش تھا؟ جی احسن صاحب کہ جو آپ پوٹینشیل یا ٹیلنٹ کی بات کریں تو وہ اس لحاظ سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بہاول نگر کے اندر جو ہے وہ بڑا ٹیلنٹ اور پوٹینشیل موجود تھا. اور یہ کریڈٹ سپر FM 90 کو جاتا ہے کہ ان لوگوں کی آوازیں ایسے ہی پس منظر میں پڑی رہنی تھی. جب وہ نشریات میں آئے, جب FM 90 پہ آئے, اور جب انہوں نے ریڈیو کے ذریعے جو ہے وہ اپنے سامعین سے, اپنے ناظرین سے مخاطب ہوئے, تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں کتنے باصلاحیت لوگ موجود ہیں. صحیح. اور بہت اچھا, بہت زیادہ لوگ آئے ہیں, بلکہ شروع میں آج کے زمانے سے زیادہ لوگ, راؤ آصف صاحب پروگرام کرتے رہے ہیں یہاں پر, خاور بہیج صاحب پروگرام کرتے رہے ہیں, سلیم شہزاد صاحب جیسے نامور جو بہاول نگر کی پہچان ہے انہوں نے پروگرام کیے ہیں. صغیر تبسم تو آپ کو پتہ ہے ایور گرین جو ہے ریحان بشیر شاد ہیں. اور اسی طرح ہماری یہ جو فیمیل صداکار جن میں کچھ کے نام میرے ذہن میں نہیں ہیں, تو وہ ان کے بھی بہت اچھے پروگرام تھے. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کالج جو ہے وہ لیٹ جانا ہوتا تھا, تو میں اکثر جو ہے وہ سپر FM 90 کی نشریات جو ہے سنا کرتا تھا. اور بہت اچھے پروگرام پیش ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ جو پروگرام آپ لوگوں نے حالات حاضرہ پر کیے ہیں, انتظامیہ کے انٹرویو کیے ہیں, شہر کے مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ یہ 15 سالہ جو نشریات ہیں اس نے پورا ایک 100% جو ہے, بلکہ 100% سے بھی زیادہ جو ہے FM 90 نے ڈیلیور کیا ہے. اور ریڈیو کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ انتظامیہ تک پہنچائیں. آپ کا جو ٹیلنٹ ہے, آپ کا جو پوٹینشیل ہے, آپ کے جو فنکار ہیں, ان کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ مقامی ریڈیو کے ذریعے زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ یہاں کے جو فنکار ہوں گے, صداکار ہوں گے, جو لاہور, کراچی یا اسلام آباد تک پہنچیں گے, تو وہ ان کی تعداد بہت کم ہوگی. بالکل 5-10% لوگ ہوتے ہیں جنہیں وہاں پر پرفارم کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن یہاں کی جو آپ مقامی آپ نے جو نشریات سٹارٹ کی یہاں پر, تو جو اس کے آنر ہیں اسٹیشن مینیجر جو ہیں عاطف صاحب جو ہیں, اور اس کے بعد بھی جتنے راشد صاحب آئے ہیں, اور عرفان احمد صاحب آئے ہیں, اور اسی طرح میڈم حیدر مرتضیٰ ایک بڑی توانا آواز تھی آپ کی FM 90 کی. اور ان میں اتنا پوٹینشیل تھا کہ وہ دیکھیں اپنی جاب اور نوکری قربان کر کے وہ آج کراچی کے چینلز پہ, مختلف چینلز پہ انہوں نے پروگرام کیے. اور تلفظ کے لحاظ سے وہ بڑا پرفیکٹ بندہ تھا حیدر مرتضیٰ, کہ وہ جو اسٹوڈنٹ لائف میں تقریری مقابلے ہوتے تھے ان میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. مجھے یاد ہے کہ کافی مقابلے مجھے بھی دیکھنے کا موقع ملا. تو اس طرح جب وہ FM پہ آئے تو ایسے جو صداکار ہوتے ہیں یا ایسے جو آپ پروگرام کرنے والے ہوتے ہیں ان سے دوسرے لوگ بھی سیکھتے ہیں. بالکل. اب جس طرح یہاں پر خاور بہیج صاحب پروگرام کرتے ہیں یا سلیم شہزاد صاحب کرتے رہے, تو وہ ہم جیسے لوگوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اچھا ابھی میں کاظم صاحب مجھے یہ بتائیے گا ناصر صاحب کہ فرسٹ ٹائم جو آواز آن ایئر ہوئی تھی وہ کس کی تھی؟ ڈیفینیٹلی جی چکر تو میرا پہلی دفعہ جب لگا تو میری ملاقات عرفان صاحب سے بھی ہوئی. صحیح. ٹھیک ہے. اور پہلی آواز عرفان صاحب کی آن ایئر ہوئی, عرفان احمد صاحب کی.
اور تب ابھی ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہی چل رہی تھی جب میں 1-2 دفعہ گیا تو کچھ ٹیکنیکل چیزوں کو میں نے دیکھا. صحیح. کچھ ٹرانسمیشن کی چیزیں تھیں, انٹیناز تھے کچھ, اور کچھ لوکل نیٹ ورکنگ تھی, وہ یعنی وہ میں نے کچھ چیزیں دیکھی جی. تو اس میں پھر عرفان احمد صاحب سے میری ملاقات ہوئی, پھر ساحر صاحب سے میری ملاقات ہوئی, ٹھیک ہے, عاطف وہاں پہ ہوتے تھے, مطلب اس طرح سے ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بھی مجھے کہا, بلکہ میں نے کہا جی ہماری ہی کوئی جگہ ہے یہاں پہ, تو کہتے جی آپ کا ریڈیو ہے, آپ جب مرضی آئیں, لیکن یہ ہے کہ اب پروسیس سے گزر کے آئیں. صحیح. پھر مطلب وہ کیا اس دور کے کیا معاملات تھے کہ کس طرح سے آڈیشن کیے جاتے تھے, کس طرح سے ایک آر جے کو لایا جاتا تھا؟ چونکہ ریڈیو کی ریکوائرمنٹ بڑی سخت ہوتی ہے. بالکل. صرف آواز ہی نہیں ہوتی بلکہ اس میں کافی لوگ جو ہیں پوچھتے ہیں کہ جی ریڈیو پر آنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں سے گزرنا پڑے گا, کیا کیا ان کا ہے. تو وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج ریڈیو کی 15ویں سالگرہ کے موقع پر لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا مراحل ہیں جن سے گزر کر آپ ایک آر جے بن سکتے ہیں. جی, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف آواز ہی سارا کچھ نہیں ہوتا. آواز کے ساتھ اگر آپ کا تلفظ بہتر ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کا لہجہ, اگر آپ نے اردو پروگرام کرنا ہو, ایسا نہ لگے کہ آپ پنجابی کا لہجہ ہے. اگر آپ پنجابی پروگرام کر رہے ہوں تو ایسا لگے کہ پیور پنجابی ہے, یا سرائکی اکثر لوگ پروگرام کرتے ہیں. جی. تو اس طرح سے یہ جو کہتا ہوں کہ لہجے جو گڈ موڈ نہ ہو جائیں, تو یہ ساری چیزیں کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا رہا. ٹھیک ہے. اور احمد خان صاحب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان کا معیار کیا ہوتا تھا, کہ تب وہاں پہ جتنے بھی پروگرامز ہوتے تھے, صداقار پروگرام کرتے تھے, تو ان کو سن کے ہم تلفظ ٹھیک کیا کرتے تھے. صحیح. تو تب بھی بڑا کڑا جو تھا ایک پروسیس تھا, اس سے گزر کر ہمیں مائک تک پہنچنا ہوتا تھا, جس میں آپ ایک پروگرام ترتیب دیتے تھے. پروگرام کا فارمیٹ آپ نے بتانا ہوتا تھا کہ جی یہ فارمیٹ اس کے تحت. جب گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ ساحر صاحب نے جی کہ آپ نے انٹرٹین کرنا ہے لسنرز کو, عوام کو انٹرٹین کرنا ہے, کیسے کریں گے. یعنی ایک جو ہماری سیمیٹری ہوتی ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جی کہ آپ نے 3 ماہ کے بعد, مطلب ایک چیز لوگ سنتے سنتے بیزار ہو جاتے ہیں, تو آپ کیسے چینج لے کے آئیں گے. کہ جیسے ریڈیو پاکستان میں 6 ماہی ٹرانسمیشن ہوتی تھی, 3 ماہ کے بعد چینج کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے انہوں نے مجھے کہا کہ اگر ہم 3 مہینے کے بعد آپ کو یہ کہیں کہ ایک نئی چیز لے کے آئیں تو آپ کیسے لے کے آئیں گے. صحیح. آج کل یہ چیز نہیں, ہر پلیٹ فارم پہ نہیں دیکھی جاتی کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, یا 3 ماہ کے بعد ہم نے ٹرانسمیشن کو کیسے چینج کرنا ہے اور ڈفرینٹ کیا لے کے جانا ہے. بالکل صحیح. تو خیر وہ میں نے کافی ساری چیزیں نے بتائیں بھی, انہوں نے مجھے کچھ بتایا, تو اس طرح سے میں نے پروگرام کو ڈیزائن کیا اور بس پھر. صحیح. تو کیا ایسا پاسبل ہوتا تھا کہ جیسے ہی آپ تیاری کر کے آئے ہیں, آپ فارمیٹ لے کر آئے ہیں, تو آپ کو مائک پہ بٹھا دیا جائے؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. کیونکہ آج کل احمد خان صاحب ایسا ہے کہ جب بھی کوئی نیا آڈیشن آتا ہے ہمارے پاس, تو وہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ ہم پہلے مائک پہ بیٹھے جا کے. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ پہلے دن ہی آپ کو مائک پہ؟ نہیں, آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. دراصل جو ریڈیو ہے نا جی, اس میں آپ کی آواز ہی سب کچھ ہے. اچھا, آپ نے اب ٹیلی ویژن پر تو کیمرہ ایک منظر دکھا رہا ہو جی, لیکن جب آپ ریڈیو پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنی آواز کے ذریعے ہی وہ سب کچھ منظر جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں لانا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور آج کی نسل تو اس سے واقف نہیں ہے, لیکن جو ہم ہیں, ہم چونکہ ریڈیو کی دور میں ہی ہم نے وہ سارا کچھ سنا ہے. اس زمانے میں ٹیلی ویژن تو ہوتے تھے لیکن اس پہ میچز بہت کم آیا کرتے تھے. تو پھر ہم مختلف جو کمنٹیٹرز ہیں, منیر حسین ایک بہت توانا آواز تھی, اردو کمنٹری کرتے تھے, حسن جلیل اردو کمنٹری کرتے تھے, عمر قریشی کرتے تھے, افتخار احمد کرتے تھے, اور اسی طرح ہینری بلو فیلڈ کی آواز ٹیلی ویژن پر بھی لوگوں نے سنی ہے. اور اسی طرح جو انگلینڈ کے بہت خوبصورت ایک کپتان تھے, ان کے
آسٹریلیا کے رچی بینو. صحیح. اچھا وہ اپنی آواز کے ذریعے جو ہے وہ پتہ چل جاتا تھا کہ جی یہ بیٹسمین بیٹ ہوا ہے, اب یہ بال باؤنڈری کی طرف جا رہی ہے. صحیح. اچھا اسی طریقے سے ایک محمد ادریس ہوتے تھے جی, اردو کمنٹری کرتے تھے, وہ ان کی آواز سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بال کتنی اونچی گئی ہے اور چھکا ہو جائے گا. مطلب ہے کہ وہ اس طرح منظر, چھکا تو بعد میں وہ بتاتے تھے نا, تو لیکن وہ جو کہتے تھے کہ وہ بال بہت اوپر چلی گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دراصل جو صداکار ہے, جو پریزیڈنٹ ہے بیٹھنے والا ریڈیو پر, اس نے اپنی آواز کے ذریعے وہ سارا منظر دکھانا ہوتا ہے لوگوں کو. تو اس لیے اب جو صداکار آتے ہیں انہیں چاہیے پہلے تو وہ جو ہماری خوبصورت آوازیں ہیں ہمارے ملک کی, جس طرح طارق عزیز صاحب ہیں, ضیاء محی الدین صاحب ہیں, اور قریش پوری ہیں, اور ان کی وہ سارے پروگرام جو ہیں وہ پڑھے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اردو بولی ہے. پھر ہمارے جتنے کلاسیکل گلوکار ہیں, لتا منگیشکر ہیں, مہدی حسن ہیں, اسی طرح احمد رشدی ہیں, نور جہاں ہیں میڈم, مالا ہیں, نسیم بیگم ہے, تو انہوں نے جس طریقے سے وہ تلفظ کی ادائیگی کی ہے, اور خاص طور پہ فریدہ خانم نے جس طرح غزلیں گائی ہیں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر, ان کو سنیں تو وہ تلفظ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اصل میں جب تک آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے سر, تو آپ جتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں, تو وہ ایک دفعہ ایک پروگرام ہو رہا تھا FM 90 پہ, تو وہ ایک میرے دوست فوراً آ گئے میرے پاس شکوہ کرنے, کہتے کہ جی یہ نا, میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا, نہ میں سن رہا تھا, میں ادھر وہ اسپورٹس ہاؤس پہ بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی اصل میں وہ جو پروگرام کر رہے ہیں انہوں نے آپ کا, خان محمد بھٹی صاحب کا, اور دو عبد الرشید اظہر صاحب کا, انہوں نے نام لیا ہے کہ آپ نے پروگرام کو پسند کیا ہے. لیکن انہوں نے ساتھ اس کی جو اس پروگرام کی جو وہ خامیاں تھی, دراصل تلفظ کی ہی کچھ غلطیاں تھیں, ان کی نشاندہی کی تھی. میں نے پھر آن کیا, ہم نے کہا جی ضرور ہم ان کو یہ ضرور بتائیں گے. اور اصل میں جو ریڈیو کا جو ہے, جس طرح لاہور ہے ریڈیو لاہور, یا اسلام آباد ہے, وہاں پر جو پروگرام ہوتے ہیں تو وہ کافی سارے لوگ اس کو اس وقت سن رہے ہوتے ہیں, جو ایڈمن کے لوگ ہوتے ہیں, کہ وہ ایک پروڈیوسر بھی سن رہا ہے پروگرام, اور پروگرام مینیجر بھی سن رہا ہے, اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب بھی سن رہے ہیں, اور وہ 3-4 لوگ جو ہیں وہ نشریات کو سن رہے ہوتے ہیں. اس لیے جو غلطی ہوتی ہے وہ فوراً چٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے. تو یہاں پر ظاہر ہے ایسا بھی میکانزم نہیں ہے, مستقبل میں شاید آ جائے, لیکن جو لوگ آنا چاہتے ہیں نا, تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ ہم نے جو نام گنوائے ہیں جب وہ ان کو سنیں گے, جس طرح طارق عزیز اپنے نام گھر کرتے تھے, طارق عزیز شو کرتے رہے ہیں, تو وہ ان کو سنیں گے تو وہ واقعی ہی جو ہے انہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح جو ہے وہ مطلب ہے کہ ریڈیو پہ بولا جاتا ہے. ہمارے جو مستقل لسنر ہیں, جس میں ایس عبد الغفور کیسر صاحب کا نام ہے, اچھا سہیل زلفی شیخ صاحب یہاں سے چلے گئے ہیں, اور اسی طرح یہ باقی ہمارے جتنے بھی اب کافی سارے کلب ہیں, جس طرح وہ وی آئی پی لسنر کلب ہے, اور کافی سارے ستلج لسنر کلب کے لوگ ہیں, اور یہ کافی سارے جو سننے والے ہیں, یہ لوگ بھی ایک بڑی میچور آپ کو ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا جی, آپ جب ریڈیو پر آئیں تو اس کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہے آپ کو, اور پھر صرف پڑھ لینا, اور لوگوں کے پاس بڑا نالج ہوتا ہے لیکن وہ اس کو ڈیلیور نہیں کر پاتے. یہ مائک پہ بولنا, مائک پہ آنا, یہ بھی ایک بڑا فن ہے, آرٹ ہے, فن ہے. بلکہ اس میں وہ ریڈیو پر تو صرف آپ اپنے وہ بولنے سے ہی سب کچھ, آپ اپنے صلاحیتوں کا ایک ہی آپ کے پاس چیز ہے, اور لیکن جب آپ ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اپنے ایکسپریشن بھی شو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی اداکاری بھی شو ہو رہی ہوتی ہے, آپ کا باڈی لینگویج بھی بول رہی ہوتی ہے. لیکن ریڈیو پہ صرف آپ کی جو آواز کا زیر و غم ہے, آپ کا جو اتار چڑھاؤ ہے, کہاں آپ نے اونچا بولنا ہے, کہاں آپ نے نیچا بولنا ہے, کس طریقے سے اس کو ادائیگی کرنی ہے, کس طرح آپ نے شعر کی ادائیگی کرنی ہے. اب جو اشعار پڑھے جاتے ہیں, اب اگر وہ اس میں اور نثر میں فرق نہیں ہوگا تو وہ سامعین جو ہیں وہ محسوس نہیں ہوں گے. اچھا, اس میں میرے پاس 2 سوال ہیں. ایک تو مجھے سب سے پہلے اس سوال کا جواب چاہیے تھا کہ ایک اچھا لسنر ایک اچھا آر جے بن سکتا ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی بالکل بن سکتا ہے سر. اچھا لسنر یہ
ہمارے میں نے جو ابھی نام گنوائے ہیں جی یہ ہمارے جو دوست ہیں ریڈیو لسنر، یہ بھی ایک اب تو مجھے پتہ نہیں ہے جی جی یہ سنڈے کو ایک باقاعدہ 8 بجے آن ایئر پروگرام کرتے ہیں، اور یہ ایس عبدالغفور کیسر صاحب کے گھر ہوتا ہے، 2-3 پروگرام مجھے بھی اٹینڈ کرنے کا موقع ملا ہے، تو وہاں پر وہ جتنے بھی ان کی ٹیم تھی وہ سارے ریڈیو لسنر تھے. کیا بات ہے. وہ سارے ہمارے جو ہیں ریلوے کے دوست ہیں، شاہین صاحب ہیں، اور وہ شہباز صاحب کا کچھ بیماری کی وجہ سے کچھ مسئلہ بنا ہے تو وہ اس وقت وہ بھی فٹ تھے. ہمارے جو ملک منیر صاحب ہیں، تو یہ سارے وہ نا ریڈیو لسنر ہی جمع ہوئے تھے جو فیس بک پہ پروگرام کرتے تھے، اور اتنا اچھے طریقے سے وہ کر رہے تھے کہ وہ بالکل 8 بجے پورا انہوں نے شروع کیا ہے، اور وہ جو 8:30-9 بجے تک جو ان کا ٹائم تھا انہوں نے پورا کیا بات ہے. جی اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اچھی آواز، اور آواز تو ٹھیک ہے آپ کے پاس اچھی آواز ہے لیکن نالج نہیں ہے آپ کے پاس، جی ہاں، اس پہ کیا آرجے وہ بن سکتے ہیں؟ وہ بھی ظاہر ہے وہ اگر اچھی آواز نہیں ہے تو وہ تو بہت سے لوگ ہیں وہ ان کے پاس اچھی آواز نہیں بھی تھی لیکن انہوں نے ریڈیو پر بڑے اچھے پروگرام کیے. صحیح. اور آپ کیا لیں، لیکن وہ اچھی آواز ہم ان کو اس لیے ویسے ایک ہوتی ہے نا جی آواز جس کی ریڈیو پہ بیس چیک کرتے ہیں کہ جی وہ اس جتنی بیس اچھی ہوگی اتنی کوالٹی مائک کی اچھی ہوگی. لوگوں کی آوازیں بڑی اچھی ہوتی ہیں لیکن جب وہ مائک پہ بولتے ہیں تو مائک میں آواز اچھی نہیں آتی. اچھا، بعض لوگوں کی آوازیں جو ہیں وہ ویسے بول رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑی آوازیں باری برکم اور عجیب سی ہوتی ہیں، لیکن وہی آواز جب مائک سے نکلتی ہے تو وہ لوگ بڑے آشش کر اٹھتے ہیں. یہ ہمارے اپنا ریڈیو پاکستان کی بہت خوبصورت آواز تھی. غالباً مرزا سلطان بیگ ان کا نام تھا، اور لوگ ان کو نظام الدین کے نام سے جانتے ہیں. وہ پنجابی کے پروگرام ان کے آج بھی کلپ ادھر پڑے ہیں، تو وہ اس میں کھانستے بھی تھے. اچھا، اس میں وہ مختلف مطلب ہے کہ ان کا سٹائل ہوتا تھا، لیکن وہ ایک پورا جو کلچر پنجابی کلچر ہے، ہمارا پنجاب کا کلچر ہے، وہ پہلے کرتے تھے جمہور کی آواز کے نام سے پروگرام، اور پھر وہ سونی دھرتی کے نام سے وہ پروگرام ہوتا رہا، اور شاید اب بھی وہ ریڈیو لاہور پہ چلتا ہوگا کیونکہ آپ ہمیں وہ ریڈیو زیادہ سننے کا موقع نہیں ملتا، ریڈیو نہیں ہے اویلیبل جو ہیں تو. لیکن اب یہ جو آپ کے موبائل فون آ گئے تو یہ جو ریڈیو لسنر ہے انہوں نے ان پہ ساری فریکوینسی سیٹ کی ہوئی ہے. یہ مجھے وہ ایس عبدالغفور کیسر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا جی یہ وائس آف امریکہ ہے، اور یہ جی ٹرکی کی ہے نشریات، یہ انڈیا کے فلاں اسٹیشن کی ہے، تو وہ انہوں نے ادھر ان فریکوینسی ان کو یاد ہے تو وہ ان کو انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اور سنتے ہیں. اچھا، سوال میرا ابھی بھی وہی ہے کہ نالج کا ہونا ضروری ہے. جی ہاں، کہ آواز ٹھیک ہے تو پھر بھی آپ ریڈیو پہ آرجے بن سکتے سر. اگر آپ نا جب آپ بولیں گے لوگوں کو، جب آپ نے وہ انٹرٹین کرنا ہے تو وہ آپ کے پاس نالج ہوگا تو آپ وہ ادھر بولیں گے، ادروائز آپ سوال و جواب کرتے رہیں گے. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہماری آواز اچھی ہے، ہم بول سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ہے نالج کم نہیں. نالج سر وہ آپ اس کو زبانی اتنے پڑھے لکھے نہیں، آپ زبانی اگر اس کو نہیں بول سکتے تو آپ اپنا وہ اسکرپٹ لکھ کے لے آئیں، کاغذ پہ کوئی چیزیں آپ نوٹ کر کے لے آئیں، تو ظاہر ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو ڈلیور کرنا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے کریں گے تو لوگ تب بھی سنیں گے سر. صحیح. اگر وہ آپ کے پاس نالج نہیں ہے نا تو وہ لوگوں کی دلچسپی صرف جو آپ سانگ سنا رہے ہیں یا گانا سنا رہے ہیں اس پہ ہے، اس کی کبھی بھی وہ جو صداکار بیٹھا ہوگا، آرجے بیٹھا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوگی. صحیح. ہاں جی. جی جناب، آج پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم FM 90 بہاول نگر کی 15ویں سالگرہ منا رہے ہیں، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ناصر حسین کاظمی صاحب اور احمد خان صاحب. اچھا کاظمی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ نوشی رانا کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی FM 90 سے، تو کیا ان کا طریقہ کار تھا، بولنے کا انداز کیسا تھا ان کا، اور جو ہے لوگوں کے ساتھ ان کا بات کرنے کا کس طرح کا طریقہ تھا؟ اصل میں جب نوشی کا آڈیشن ہوا تو ڈیفینیٹلی اردو میں ہی آڈیشن ہوا، اور اردو میں ہی میں نے کچھ اسکرپٹ لکھ کے دیا تھا، تو آڈیشن ہوا اور ساحر صاحب نے آڈیشن لیا، عرفان صاحب بھی تھے. تو جب انہوں نے سنا تو کم از کم آواز ان کو ٹھیک لگی کہ ٹھیک ہے یہ ریڈیو کے لیے آواز ہے، اور ایک فیمیل وائس پہلے تھی اور ایک فیمیل وائس اور ہو گئی، چونکہ ریڈیو کو ڈیمانڈ تھی ریڈیو کی. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس طرح سے، یہ ٹائم ہے آپ کا، اس ٹائم پہ آپ ریڈیو پہ آیا کریں،
ہم کچھ آپ کو ٹریننگ بھی دیں گے. صحیح. تو کچھ ٹریننگ بھی چلتی رہی. کچھ جب ٹیسٹ ٹرانسمیشن تھی تب بھی 1-2 پروگرام عرفان صاحب کے ساتھ نوشی نے کیے. تو جب باقاعدہ ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا تب اردو پروگرام چلتے رہے. لیکن کچھ 1-2 موقع ایسے آئے کہ ہم لوگ پنجابی میں گفتگو ہوئی اور ساحر صاحب پھر اس طرح سے, تو انہوں نے یہ کہا کہ جی نہیں, اب آپ کی اردو شو ختم. اچھا. تو اب آپ نے کرنے پنجابی شوز. خیر پنجابی بہت اچھا بولتی تھی اور گھر میں چونکہ ہمارا آنا جانا تھا تو پنجابی میں بھی سنتا تھا, ان کی مما سے بھی, اور بھائی جو سب لوگ پنجابی بولتے تھے بہت اچھا. تو تب سے پھر ساحر صاحب نے اور عرفان صاحب نے کہا کہ جی اب آپ اس کو ذرا چینج کریں اور پنجابی پروگرام ہے. اور پنجابی پروگرام پھر ایسا ہٹ ہوا اور اس کا لہجہ ایسا زبردست نکلا کہ وہ پھر سالہ سال چلتا رہا. سالہ سال کیا, بلکہ اب بھی ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں, کوئی بھی ہم سے ملنے آتا ہے تو وہ یہی پوچھتا ہے کہ جی نوشی رانا ہوتی تھیں آپ کے پاس. اور جتنا آج بھی انہیں یاد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا فیم ریڈیو پہ نوشی نے حاصل کیا ہے اتنا شاید ہی کسی آر جے نے کیا. بالکل بالکل. کہ وہ اس کا پروگرام ملکودی نو بھی پروگرام پنجابی کا کرتے تھے, نوشی رانا بھی کرتی تھی. صحیح. اور اسی طرح سے سرائکی پروگرام میں ادریس عاصم کرتے رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو ان پنجابی پروگرامز کی دوڑ میں نوشی کا پروگرام نمبر 1 پہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ لوگ اکٹھے ہو کے انتظار کیا کرتے تھے, اور خطوط ہم تو حیران ہوتے تھے کہ اتنے خطوط. پھر یہ نو ڈاؤٹ جہاں پہ ان کا پروگرام چلتا تھا وہاں پہ ملکو دینو یعنی سید تبسم اور ریحان بشیر کا ایسا پروگرام, ہٹ پروگرام گیا اپنے دور کا. صحیح. کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے شام میں انتظار کرنا اور وہی دیہاتی کلچر اور وہ پنجابی کی گفتگو اور یہ سارا یعنی منظر پیش پروگرام میں ہمیں لگتا تھا. مزہ بھی تھا, گپ شپ بھی تھی. سو جتنا فیم میں سمجھتا ہوں کہ نوشی رانا نے FM 90 سے کمایا ہے تو وہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ اتنا زیادہ فیم اس نے کمایا. کیا بات ہے جی. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جب نئے لوگوں کا آنا شروع ہوا تھا تو اس میں کن لوگوں کو زیادہ اپروچ کیا گیا تھا؟ کوئی سفارش پہ ہوئے تھے یا نہیں؟ وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ سفارش پہ چل ہی نہیں سکتے. کہ خاص طور پہ یہ جو پرفارم کرنا ہوتا ہے, آپ کی اداکاری ہے, آپ کسی مطلب سپورٹس میں آپ حصہ لے رہے ہیں تو وہ آپ سفارش کے ذریعے آ تو جائیں گے لیکن آپ چل نہیں سکیں گے. صحیح. تو یہاں تو وہی اپنا مائک پہ تو وہی چلتا ہے. اب سپورٹس میں کوئی آپ ٹیم میں شامل کروا دیں پلیئر, اگر وہ پرفارم کرے گا تو وہ 11 میں آئے گا سر. ایسے ہی ہے. اسی طرح یہ آپ جو مائک پہ بٹھاتے ہیں کسی کو تو وہ بھی اگر لوگوں کو اپیل کرے گا اور ان کو وہ لوگ سنیں گے تو وہ ان کی ڈیمانڈ ہوگی. ادروائز جو ہے وہ پروگرام تو چلے گا لیکن اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ نہیں ہوتی. صحیح. ہاں جی. ہمارے ساتھ کچھ دوست بھی فیس بک کے تھرو جڑے ہوئے ہیں اور کال کے تھرو بھی کچھ ہوں گے تو وہ بھی ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے. ملک دانش ہیں ہمارے ساتھ, بہت شکریہ دانش آپ کا. مہران ہے میرے خیال سے محمد, کیا کہہ رہے ہیں جی کیا لاجواب, بہت شکریہ جناب آپ کا بھی. اس کے علاوہ زبیر ہیں, زبیر بہت شکریہ آپ کا. اجمل بشیر میتھلا ہیں اور کہتے ہیں جی ایک سوال ہے, سپر FM 90 والے کہتے ہیں جی کہ ریڈیو لسنر RJ نہیں بن سکتا, کیا جو ریڈیو سنتے ہیں ان کو ریڈیو کا پتہ نہیں ہے؟ نہیں, جو ریڈیو اچھا اس میں نے ہمارا ریڈیو کا ٹھیک ہے, ہم نے یہ سوال اسی لیے اجمل میتھلا صاحب میرا سوال بھی یہ اس لیے تھا کیونکہ لوگوں کو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جی ہم ریڈیو پہ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آ نہیں سکتے. اصل ایشو ان کا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا کہ آواز ہے, نالج نہیں ہے. جی بالکل صحیح ہے. تو وہ اگر تھوڑی سی سر پریکٹس کریں, ان کو یہ جو کام کرنے والے ہیں یا جو سینئر لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر وہ بھی اس کو اپنا نشریات میں حصہ لے سکتے ہیں. ہم نے موقع دیا, ابھی آپ دیکھیں سیشن رکھے ہیں. صفدر شاہ صاحب جی دیکھیں اب وہ لسنر تھے اور ایک اچھا پروگرام کر رہے ہیں. اور آج بہاول نگر میں FM 90 پہ سب سے بیسٹ پروگرام میں کہوں گا
کہ وہ کر رہے ہیں. جی ایک تو ریگولر اور پھر پروگرام ایک بہت زبردست کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ہمارے پاس نئے RJs آئے ہیں اور اچھی آوازیں آئی ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چند دن آ گئے ہیں, چند مہینے آئے ہیں اور اس کے بعد چلے گئے ہیں, لیفٹ کر گئے ہیں. تو یہ پرابلم تھوڑی سی رہتی ہے. اس وجہ سے ذرا ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو چنیں جو جن کی آواز کے ساتھ ساتھ نالج بھی ایک اچھا ہو. جی بالکل صحیح. اور سر باقاعدگی بھی بڑی ضروری ہے. باقاعدگی بڑی جب آپ ایک ریگولر پروگرام چلے گا تو لوگ انتظار کریں گے. اگر وہ کسی ہفتے ہو رہا ہے, کسی ہفتے نہیں ہو رہا, تو وہ پھر لوگوں کے ذہنوں میں وہ سے محو ہو جاتا ہے. جی اچھا جی, ابھی ہم جو اسٹیشن مینیجرز رہے ہیں ان کا ذکر کریں گے, کچھ RJs کا ذکر کریں گے جو یہاں پر تھے اور آج ایک مقام پر چلے گئے ہیں. اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ رہنے کی وجہ سے وہ آج ٹی وی چینلز پر بھی کام کر رہے ہیں. تو ناصر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ عرفان صاحب اسٹیشن مینیجر رہے, عبید اللہ ساحر صاحب رہے ہیں, ان کے علاوہ کچھ نام اور بھی ہیں. ہاں جی, عبید اللہ ساحر صاحب کے بعد پھر عاطف لطیف رہے ہیں جی, اسٹیشن مینیجر رہے ہیں. اس کے بعد پھر عرفان صاحب, پھر حیدر مرتضیٰ, ٹھیک ہے, راشد صاحب رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر مس صفورہ جو ہیں, جی جی, میڈم ایشل جو ہیں وہ رہی ہیں اسٹیشن مینیجر, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے اگر میں اور تھوڑا سا آگے بڑھوں تو شہروز جی جی, وہ رہے ہیں اور انہوں نے بڑی محنت سے. اچھا, شہروز بہت واقعی محنت ان کی دیکھنے کو بھی نظر آتی ہے. ان کے وکل سے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے, ان کے نالج سے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے. ایک تو عرفان صاحب تو موسٹ فیوریٹ رہے ہیں, اس کے بعد حیدر مرتضیٰ بھی اپنی آواز کا جادو جگاتے رہے ہیں. شہروز کا بہت لوگوں کو پسند کرتے تھے شہروز, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شہروز اصل میں اس کی اسٹرگل تھی. وہ جس چیز کو چاہتا تھا اس کے لیے کوشش کرتا تھا اور وہ کر لیتا تھا. صحیح. اس میں یہ میں 2-3 چیزیں ایڈ یہ کروں گا کہ مطلب جیسے اس نے پروگرام کا آغاز کیا, بہت بعد میں آیا, ہم نے اسے بتایا, سکھایا. تو اس کے بعد جب اسے بطور اسٹیشن مینیجر بنایا گیا یا پروگرام مینیجر بنایا گیا تو اس نے پھر ساتھ میں نیوز کو بھی ایڈ کیا. کچھ کرنٹ افیئر کے پروگرامز اس نے کیے, کچھ ہماری مینجمنٹ کو بلایا, اس کے ساتھ انٹرویوز کیے. پھر کچھ دوران اسی دور میں کچھ الیکشنز کی کمپینز بھی تھیں. مطلب یہ کہ اس نے اس طرح سے محنت کی کہ وہ 3-4 ڈپارٹمنٹس کو ایک ہی سمت میں یعنی کہ اچھا لے کے چلتا رہا. صحیح. تو یہ ہے کہ اس نے اپنے دور میں محنت کی, کوآرڈینیشن کیا, سینئرز کے ساتھ بڑی رسپیکٹ کے ساتھ اس نے کوآرڈینیٹ کیا. یعنی مجھے جب بھی کبھی ٹرانسمیشن ارینج کرنی ہوتی تو وہ مجھے پوچھتا کہ جی کاظمی صاحب اب رمضان ٹرانسمیشن ارینج کرنی ہے, اب عید کی ٹرانسمیشن ارینج کرنی ہے, محرم کی ہے, یا کوئی پروگرام شیڈولز بنانے, تو وہ مشورے کے بغیر مطلب وہ نہیں کرتا تھا. بالکل. تو یہ بہت اچھا ہے کہ اس طرح سے مطلب سینئر کی جیسے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ کا ناصر صاحب کہ یہ اب بھی آپ کا وہی مقام ہے. باقاعدہ FM کے پروگرامز کو ابھی بھی آپ ارینج بھی کر رہے ہوتے ہیں, آڈیشنز بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کی بھی محنت اتنی ہی ہے. بالکل. نظر چاہے وہ نہیں آ رہی ہوتی ہے لیکن آپ کی محنت بھی اتنی ہوتی ہے کہ ہر پروگرامز کو آپ دیکھتے ہیں. لوگوں نئے آڈیشن جب آتے ہیں ان کو بھی ہم باقاعدہ آپ کو بلاتے ہیں, احمد خان صاحب کو بلا لیتے ہیں کہ جی آئیں اور نئے آڈیشن آپ خود کریں. تو ان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا احمد خان صاحب آپ ذرا روشنی ڈالیں کیونکہ آپ ساتھ زیادہ رہتے ہیں ان کے. جی نہیں, ناصر حسین صاحب کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اور وہ جو ہم ایک لفظ بولتے ہیں بیک بون, جی میں تو FM 90 کی بیک بون انہیں کہوں گا کہ یہ نشریات میں بھی شامل ہوتے ہیں. اور پھر جو آپ کے مینجمنٹ کے جس طرح جو اسٹیشن مینیجر کو جو پرائز ہوتے ہیں ان میں بھی یہ باقاعدہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, حصہ لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. بالکل کہ بہت سارے لوگ جو ان کے ملنے والے ہیں وہ ان کو یہ خاص طور پہ کہتے ہیں. مجھے بھی یہ ریڈیو پہ لانے والے یہی ہیں. FM 90 پہ بہت عرصہ وہ چلتا رہا, پھر ہم نے کافی عرصے بعد پہلا پروگرام اکٹھا ہی کیا. صحیح. اچھا, کوئی ایسی یاد جو FM 90 سے جڑی ہو پرانی
آج ہمارے سامعین بھی دیکھ رہے ہیں, ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں. جی جی آپ سے پوچھ رہا ہوں. بہت ساری یادیں ہیں جی, بہت زیادہ ساری یادیں ہیں, چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ریڈیو کو بہت ٹائم دیا ہے, چاہے وہ پروگرامنگ کے حوالے سے ہو یا ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے ہو, ٹرانسمیشن ٹرانسمیٹر یا کچھ انٹیناز کے حوالے سے یا انٹرنلی کمیونیکیشن کے حوالے سے میں نے کافی وقت دیا ہے. تو بہت ساری یادیں ہیں. آڈیشن میں نے جب دینے آیا تو ساحر صاحب تھے, تو وہی کیفیت جو سب لوگوں کی ہوتی ہے, ہاتھ کانپتے ہیں اور پسینہ ہاتھوں پہ آتا ہے. تو میں نے جب ریکارڈنگ کی تو چونکہ تب یہ سٹینڈ وغیرہ نہیں تھے, انہوں نے کہا کہ جی آپ پیج بھی ہے آپ کے ہاتھ میں اور مائک ہی ساتھ میں پکڑ لیں. صحیح. خیر جب آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کو ایک اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کس لیول پہ مائک کو رکھنا ہے, بولنا ہے. خیر تب ایک ہیزیٹیشن بھی تھی اور شروع کیا میں نے, تو میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ پراپر ریکارڈنگ جو نا ووکل میرا وہ پراپر طریقے سے ریکارڈ نہیں ہوا. تو ساحر صاحب کہنے لگے کہ جی آپ نا دوبارہ اس کو پریکٹس کریں, اس کے بعد آئیں. تو پھر ایک دفعہ دوبارہ جانا ہوا تو آصف صاحب سے میں نے کہا کہ جی پروگرام ہمارے لیے ہے ہی نہیں کوئی. اچھا. تو آصف صاحب کہتے کہ جی آپ کو کس نے کہا ہے کہ نہیں ہے, آپ کا ریڈیو ہے, آپ آئیں, آپ ٹیم کا حصہ ہیں. تو آپ چونکہ یہ پروسیس ہے, اس میں جیسے احمد خان صاحب نے کہا کہ سفارش نہیں چلتی جی, آپ کا نالج, آپ کا ووکل, آپ کا تلفظ, ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. تو وہ پھر مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک دفعہ آڈیشن دوبارہ دے دیں. صحیح. تو جب آڈیشن دیا میں نے, تو وہ ریکارڈنگ باہر, میں اسٹوڈیو میں تھا, باہر عرفان صاحب بھی تھے, عمران صاحب بھی تھے آئے ہوئے, اور آصف صاحب بھی تھے. تو ریکارڈنگ میں کر کے باہر آیا تو ریکارڈنگ باہر میری آواز چل رہی تھی. تو عرفان صاحب نے اچانک پوچھا کہ میں تو سائڈ پہ بیٹھا تھا, عرفان صاحب نے پوچھا یہ اچانک یہ آواز کس کی ہے؟ اچھا. میں میں ڈر گیا, میں نے کہا خیر اب پھر مجھے شاید کوئی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے. تو عرفان صاحب کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ وائس ہے, کیا بات ہے, یہ ریڈیو کے حوالے سے ڈفرینٹ ہے. تو تب اسی وقت پھر آصف صاحب نے کہا کہ جی مصریدہ خان ہوتی تھی, مصریدہ کو بلایا, اور عاطف بھی تب ادھر ہی ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی انہیں مارننگ شو دیں. خیر مارننگ شو میرا اتنا زیادہ نہیں چلا, تو کچھ ایکسینٹ, کچھ لہجہ میرا سلو سا تھا, تو حیدر نے بھی جج کیا, عرفان صاحب نے بھی کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نائٹ شو کیا کریں. کیا تب سے پھر میں تب سے لے کے آج تک پھر زیادہ میں نے نائٹ غزل ٹائم ہی پروگرام کیا. صحیح. اچھا احمد خان صاحب مجھے بتائیے گا کہ ریڈیو کی مقبولیت تب بہت زیادہ تھی جب FM 90 بہاول نگر میں اس کی نشریات کا آغاز کیا گیا. تب کی اور اب کی کیا آپ کہتے ہیں کہ اب لوگ کیوں اتنا کم ہو گئے ہیں کہ لوگ ریڈیو کی طرف بہت کم آتے ہیں, سنتے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. اصل میں ایک جو آپ کہہ لیں کہ خاص جو ایج گروپ کے لوگ ہیں وہی ریڈیو کی نشریات سنتے ہیں, جہاں تک میں نے جج کیا ہے. جی. تو وہ لوگ تو ابھی بھی اسی مطلب ہے کہ آپ ڈیووشن کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ پروگرام سنتے ہیں. یہ ہم پروگرام کرتے ہیں تو فیاض قریشی صاحب ہیں, وہ کوئی پروگرام ایسا نہیں گزرا جس میں انہوں نے وہ کال نہ کی ہو, اور وہ ہمیشہ جو ہے جب بھی وہ سنتے ہیں تو جو مطلب ریڈیو کی نشریات سننے والے لوگ ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ سن رہے ہیں. کوئی ایسا میرا خیال ہے کوئی زیادہ اس میں کمی نہیں آئی. صرف وہی ایک جو میں نے پہلے وجہ بیان کی تھی کہ جو پروگرام باقاعدگی سے ہوتے ہیں ان کو رسپانس بہت اچھا ملتا ہے. اچھا جو باقاعدگی سے جس طرح ہمارے پروگرام ہوتے ہیں ہم باقاعدگی سے نہیں کر پاتے کوئی اپنی مصروفیات کی وجہ سے, تو وہ ان کو ظاہر ہے رسپانس کم ملتا ہے. صحیح. اچھا کیا آج کل کے دور میں کیا ایسا کیا جائے کہ ریڈیو پھر سے اسی لیول پر آ جائے؟ جی, جو ایک دور تھا ریڈیو کا, میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ ہم اس کو ریوائنڈ کریں, وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ جی, اس میں یہی ہے کہ جو ہمارے آپ پروگرام ہم ریڈیو پہ چلاتے ہیں, نشر کرتے ہیں, ان میں نا مختلف مطلب ہے کہ تبدیلیاں ہونی چاہیے.
اس میں مختلف نوعیت کے پروگرام ہوں. اصل میں جو محسوس کرتا ہوں وہ ایک ہی نوعیت کے پروگرام ہو رہے ہیں کہ وہ گیت سنائے جا رہے ہیں, شاعری سنائی جا رہی ہے اور بات چیت ہو رہی ہے. اگر اسی طریقے سے حالات حاضرہ کے پروگرام آ جائیں اور سوال و جواب والے کوئی پروگرام آ جائیں, ہم کچھ لوگوں کو دعوت دیں, جس طرح ٹیلی ویژن پہ پروگرام چل رہے ہیں, یہ بول پہ چل رہا ہے پروگرام, ماریا واسطی کر رہی ہے, تو وہ بہت اچھا پروگرام ہے. اس طرح کے وہ اگر پروگرام ہے, پھر اسی طرح حالات حاضرہ پر پروگرام ہو, اور پھر اسی طرح جو شخصیات ہیں, وہ پہلے ایک سلسلہ چلا تھا جس میں بہاول نگر کی جو بڑی مشہور شخصیات ہیں, کسی بھی اپنے فیلڈ میں وہ مشہور ہے, تو ان کو موقع ملتا تھا, یہاں پر آتے تھے, بات چیت کرتے تھے. تو وہ بڑا ایک لوگوں میں اس سے دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ جس طرح مختلف فیلڈ ہیں ہمارے, کوئی کبھی آپ کسی انجینئر کو موقع دے دیں, کبھی کسی پروفیسر کو موقع دے دیں, کسی ٹیچر کو موقع دے دیں, کسی بزنس مین کو لے آئیں, آپ کسی پولیٹیشین کو لے آئیں, سیاستدان کو لے آئیں, اور کسی عالم دین کو لے آئیں, تو وہ اس طرح لوگوں میں دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے. اور باقی یہ جو آپ کہہ لیں نا, یہ جو جنرل نالج کے پروگرام ہے, کرنٹ افیئرس کے پروگرام ہے, اسی طرح جب میچز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اس پہ بھی, اسپورٹس پہ بھی ایک میرے خیال میں پروگرام ہونا چاہیے کہ وہ جس طریقے سے وہ تجزیہ ہوتا ہے کہ جی آج ٹیسٹ میچ کا پہلا دن ہے اور یہ صورتحال ہے, دوسرے دن میں یہ ہے, تو وہ اگر کوئی ہم آدھے گھنٹے کی ادھر گفتگو سنا سکیں اور اس میں پھر ہم کرکٹرز ان کو مدعو کر سکتے ہیں. جب کبھی ہاکی کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے ان کو مدعو کریں, پھر PSL ہوتی ہے پاکستان میں, تو وہ اس میں ہم جب اپنا حصہ ڈالیں گے تو وہ واقعی لوگوں میں ہوگی. تو میں نے تو اپنے طور پہ کیے تھے پروگرام, جب ورلڈ کپ آیا تھا تو وہ ہم نے کرکٹ پہ ہی پروگرام اس دن کیا تھا. ہم نے گیت تو سنوائے تھے لیکن گفتگو ساری کرکٹ کے حوالے سے ہوئی تھی. اسی طرح مختلف جو ہوتے ہیں, یہ مجھے یاد ہے بہت سال پہلے بابر جدی صاحب نے ایک ایونٹ یہاں پر تھا, وہ مشاہیر پر پروگرام ہوئے تھے. اب جس طرح آپ اگست آ رہا ہے تو وہ اگست کے مہینے میں سٹارٹ ہوئے تھے اور 14 اگست تک گئے تھے. تو وہ مجھے وہ 5-6 پروگرام کرنے کا موقع ملا تھا ان کے ساتھ, کہ وہ جس دن کوئی ان کا مہمان جو ہے وہ کوئی ایبسینٹ ہوتا تھا تو وہ بابر زیدی صاحب پھر مجھے کال کر دیتے تھے کہ جی آج چودھری رحمت علی پر پروگرام کرنا ہے. وہ پھر ہم چیزیں ڈھونڈنی, لائبریری سے دیکھنی, نیٹ سے نکالنی, تو وہ آ کر نا ایک سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا تھا. بابر زیدی صاحب بھی خود آپ کو ان کی ووکل آواز بہت اچھی ہے, نالج ان کے پاس بہت ہے, تو وہ بہت اچھے ہم نے پروگرام جو ہے وہ سر سید احمد خان پر اور شاہ ولی اللہ پر اور اسی طرح چودھری رحمت علی پر اور مولانا ظفر علی خان پر, مولانا شوکت علی خان پر, یہ 5-6 پروگرام تو جو میں نے بابر زیدی صاحب کے ساتھ کیے تھے, اور بہت سارے مشاہیر تھے. تو اس طرح کے وہ جس طرح ایونٹس آتے ہیں نا, تو اس میں اگر ہم لوگوں کو لے آئیں اور مختلف لوگوں کو ایفرٹس کی ضرورت ہے, کوشش کی ضرورت ہے, تو وہ لوگ آنے پر تیار ہیں. اسی طرح ہمارا جو لوکل ٹیلنٹ ہے, میری تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی ہے, بس میں اس کو مختصر کرتا ہوں. ہمارا جو لوکل ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ ہے, کہ ہمارے پاس گانے والے بھی ہیں, ہمارے پاس اچھے نعت خواں بھی ہیں. تو وہ ہم 1-2 ان کی چیزیں پیش کریں. جب ربیع الاول کا مہینہ ہے, رمضان المبارک ہے, یا کوئی ایسا دن آ رہا ہے, تو وہ ہمارے جہاں ہم دوسرے نعت خواں اور قوالیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر ہم لائیو جو ہے وہ ادھر نعتیں پروگرام کریں, ان کو موقع دیں اور ان کا انٹرویو بھی کریں, اور وہ ساتھ اپنا جو ہے ان کو پہلے ظاہر ہے چیک کر لیا جائے, کیونکہ وہ جب آپ لائیو نشریات کرتے ہیں تو وہ اس میں پھر کوئی ایسا ہمارے وہ کوئی کمی نہ رہے. صحیح. جی تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سپر FM 90 ریڈیو بہاول نگر کی 15ویں سالگرہ کو منایا جا رہا ہے, جس میں آج کا یہ اسپیشل پروگرام آپ سن رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ موجود ہوں احسن رضا, ہمارے ساتھ ناصر حسین کاظمی اور احمد خان صاحب بھی موجود ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے FM 90 کیا کر سکتے ہیں؟ جی سر, کیونکہ اسٹوڈنٹس بہت کم ہے جو FM کو سنتے ہیں, ریڈیو کو سنتے ہیں. جی سر, اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ اب جو جدید ایجوکیشن ہے سر, وہ اس پرانی ایجوکیشن کی نسبت مختلف ہو گئی. بالکل. کہ پہلے وہ لمبے چوڑے لیکچر ہوتے تھے, اب وہ کہتے ہیں جو جدید ٹریننگز کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر ایک فیسیلیٹیٹر بھی ہوتا ہے. تو یہ ریڈیو یہ کام کر سکتا ہے. آپ جو نامور اساتذہ ہیں ہمارے شہر کے, جس طرح ناصر کریم خان صاحب ہیں,
ہمارے یہ خاور بری صاحب تو آتے ہی ہیں لیکن ایجوکیشن کے حوالے سے وہ پروگرام کریں. سردار علی جاوید صاحب ہیں, ڈاکٹر عبید اللہ سکھیرا صاحب ایک بڑا اضافہ ہیں ہمارے یہ اردو ڈپارٹمنٹ میں, بہاول نگر کینٹی میں وہ ہیڈ آف اردو ڈپارٹمنٹ ہے اور ان کے پاس بڑا نالج ہے. اور آپ کہہ لیں کہ وہ جس طرح پرانے زمانے میں لوگ ہوتے تھے نا, سائنس کا بھی ان کے پاس علم ہوتا تھا, وہ غالباً سائنس کے مضمون باٹنی میں شاید MSc انہوں نے کی ہوئی ہے اور اردو لٹریچر میں انہوں نے PhD کی ہوئی ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ لائیں, اور جب آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو بہاول نگر اس لحاظ سے بڑا رچ ہے کہ وہ آپ ایک ایسا تعلیمی پروگرام بھی ہم ایجوکیشن کے حوالے سے شروع کر سکتے ہیں کہ جس میں مختلف مضامین کے لوگ آپ لے کر آئیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اردو لٹریچر کے لوگ ہی بٹھا دیں, ایک دفعہ کوئی انگلش کے ٹیچر آ جائیں, پروفیسر آ جائیں, اردو کے آ جائیں, پھر آپ کوئی سائنس والے کو بلاتے ہیں, فزکس والے ہیں, انگلش کے ہمارے راؤ آصف صاحب تو آپ کے ریڈیو پہ بڑے پروگرام کرتے رہے ہیں, اور وہ آپ کو پتہ ہے یہ سیف صاحب اور راؤ آصف صاحب تو ایک گلیمر ہیں شہر کے اندر پڑھنے کے لحاظ سے. اسی طرح ناصر کریم صاحب بھی ایک گلیمر ہے کہ لوگ ان سے پڑھنا, اور ان کی جو وائف ہیں میڈم انگلش ڈپارٹمنٹ کی جو ہیڈ ہیں وہ بھی بہت قابل ہیں, تو وہ ان کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے. اس طرح ہم ایک لسٹ بنا سکتے ہیں, تو وہ آگے پھر آپ کا کام ہے کہ آپ ان سے رابطہ کریں, ان کو دعوت دیں, ان کو بلائیں. اگر وہ نہیں بھی آ سکتے تو کوئی ریکارڈنگ کا اگر پروگرام بن جائے, بعض لوگ اسٹوڈیو تک نہیں پہنچ سکتے, تو ہم اگر کوئی ایسا میکنزم بنائیں کہ وہ ان کی ریکارڈنگ کر لی جائے اور وہ پھر ریکارڈنگ ہم ادھر چلا دیں, تو وہ اس سے بالکل فائدہ پہنچ سکتا ہے, اور وہ اسٹوڈنٹس کو بھی بہت اس سے فائدہ پہنچے گا اگر وہ اس کو سنتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے. تو یہ ایک چیز زیادہ جو ہمارے پاس نیٹ پہ مواد پڑا ہے اس کی نسبت زیادہ ایک جب ادھر کوئی شخصیت ایسی آئے گی تو اس کو پتہ ہے. مثال کے طور پہ میں مائک پہ بول رہا ہوں, تو میں جب تک اس چیز کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, تو ظاہر ہے میں مائک پہ نہیں بولوں. صحیح. تو جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ اساتذہ کی بتائی ہوئی بات جو ہے اگر وہ غلطی کرتا ہے کوئی ٹیچر تو وہ غلطی تو آگے نسلوں تک چلی جاتی ہے, وہ سارے اسٹوڈنٹس اس کو ویسے ہی پڑھتے ہیں, اس لیے وہ ٹیچر ہیں یا پروفیسر ہیں وہ اس چیز کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں. صحیح. اچھا, آپ سے میں اس طرح کے سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ ریڈیو پاکستان سے منسلک رہے ہیں, سلیکٹ رہے ہیں, سلیکٹ بھی ہوئے اور کام بھی آپ نے ریڈیو پاکستان سے کیا. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ریڈیو کو بھی چینج کیا جاتا تو کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تب ریڈیو اب بھی مقبول رہتا. جی, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اس میں آتی چینجنگ آتی اور پھر یہ چیز دستیاب بھی ہوتی. اصل میں نا اب ریڈیو ہم سننا چاہتے ہیں تو لیکن ہمیں اچھا وہ ریڈیو بھی ادھر دستیاب نہیں ہے کہ وہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا, تو ایک جو باقاعدہ وہ ریڈیو سیٹ ہیں وہ اب نہ ہونے کے برابر ہیں. کسی زمانے میں وہ بڑے جاپان کے سیٹ اور تائیوان کے سیٹ اور پاکستانی سیٹ ہاں اب وہ یہاں پر جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں. اور باقی یہ اس میں ٹیکنالوجی میں بھی بالکل تبدیلی آنی چاہیے. اور دوسرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جب ایک خاص آپ کہہ لیں کہ ٹیلنٹ اور پوٹینشیل والے لوگ آئیں گے نا سر, وہ بڑا ضروری ہے. بالکل, کہ ایک کسوٹی جب تک آپ وہ نہیں ہوگی نا, وہ ہر اگر آ کے وہ بول رہا ہے یا وہ اس پہ پروگرام کر رہا ہے تو وہ پھر چیز اپنی مقبولیت کھو دیتی. صحیح. اچھا جی ناظرین, میں ناصر کاظمی صاحب سے بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ پروڈکشن ایک ریڈیو کے لیے بہت اہم چیز ہے. جی, پروڈکشن کے بغیر جو ہے ریڈیو میرے خیال سے زیرو ہے. تو پروڈکشن کے حوالے سے اس 15 سال میں کون زیادہ اچھا تھا؟ پروڈکشن میں جیسے شروع میں عاطف نے پروڈکشن کی, ٹھیک ہے, اس کے بعد کچھ عرصہ عرفان صاحب بھی کرتے رہے پروڈکشن. تو ردا خان جی پروڈیوسر تھیں, پروڈکشن کرتی رہیں. پھر میں سجل جو ہے وہ پروڈکشن کرتی رہیں, اس شان سے پروڈکشن کرتی رہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اور راشد صاحب نے بھی پروڈکشن کی ہے, اور شہروز نے بھی کی,
اور ایک دو اور نام ہیں عریشہ عباسی. عریشہ عباسی کے علاوہ اینی راؤ نے پروڈکشن کی, اور ایک اور فاطمہ رانا نے پروڈکشن کی, اور اس کے علاوہ ایک اور مہک نقوی نے پروڈکشن کی. سو یہ جتنے بھی لوگ پروڈکشن سے وابستہ رہے ہیں انہوں نے اپنے اپنی جو پوٹینشیل ہے یا اپنی اپنی ہمت کے مطابق یا جتنا ان کا تھا اس کے مطابق کی. تو میرا خیال یہ ہے کہ پروڈکشن جس دور میں زیادہ اچھی رہی وہ مس سجل کی پروڈکشن رہی, اور بہت اچھے اچھے کمرشل بھی بنے اور پروموز بھی بنے. جی. پھر اس کے علاوہ مہک نقوی نے بہت محنت کی اور نئے سے نئے طریقے سے پرومو بنائے اور ایڈ بھی بنائے, اور اس طرح سے عریشہ عباسی ہیں اور اینی راؤ ہیں. سو یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ پروڈکشن کے بغیر جو ہے وہ ریڈیو زیرو ہے. بالکل. کہ جب آپ بیک ٹو بیک چلائیں گے, بیک ٹو بیک کے بعد لوگوں کو کیا پتا کہ یہ کیا چل رہا ہے. صحیح. تو جب آپ یہ پرومو چلائیں گے کہ مطلب اردو میں چلائیں یا انگلش میں چلائیں, یو آر لسننگ سپر FM 90, یا آپ سن رہے ہیں FM 90 کی نشریات, تو یا پھر مختلف پروگرامز کے پرومو. جی. وہ اتنی ورائٹی میں پرومو بنتے رہے, اتنی ورائٹی میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کیا کہ باقاعدہ لائن لگی ہوتی تھی. جو عید آنی یا کوئی بھی ایسا ایونٹ آنا تو جو اس وقت کے جو بھی اسٹیشن مینیجر ہوتے تھے یا پروگرام مینیجر ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی اب پرومو ریکارڈ کرنے, اور پرومو ریکارڈ کرنے میں باری لگی ہوتی تھی. اچھا. کہ جی اب میں نے کرنا ہے, اس کے بعد اس نے کرنا ہے, اور رات کے 2 بجے تک پروڈکشن ہوتی تھی. کیا بات ہے, زبردست. تو بہت زیادہ لوگوں نے محنت کی, اور میں خاص طور پر جو عدنان شاہ اور عدنان محی الدین جو ٹوئنس, یہ بہت مقبول پروگرام رہا اپنے دور میں, اور یہ بھی ایک پروڈکٹ کی صورت اختیار کر گیا. تو ٹوئنس شو جو ہے, ٹوئنس شو بہت زبردست رہا پروگرام, اور اب بھی کبھی کبھار عدنان شاہ اور عدنان محی الدین آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. بالکل بالکل. تو وقت جب سینئرز دیتے ہیں تو ایک قسم کی پرانی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے, اور رونق جو ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے. صحیح. سینئرز کی سر بات کر رہے ہیں, تو کیا ابھی بھی کچھ ایسے دوست ہمارے ہیں جو ریڈیو سے منسلک رہے ہیں لیکن بہاول نگر میں بھی رہتے ہوئے آتے نہیں ہیں ریڈیو پہ, تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا ان کو ابھی بھی وقت دینا چاہیے ان کو؟ جی بالکل دینا چاہیے سر, کیونکہ جو سینئرز ہیں تو انہوں نے میرے خیال سے سینئرز ہیں ان سے سیکھا تھا. بالکل. تو اب جو سینئرز موجود ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی جونیئرز کی ضرور رہنمائی کریں. جی. ظاہر ہے ہم اگر آج بیٹھے ہیں یہ اس مقام پر پہنچے تو ہم نے بھی کسی سے سیکھا ہے, کیونکہ میں ریڈیو بڑی تسلسل سے سنتا تھا. ممتاز میلسی کا ایک پروگرام اسلام آباد سے رات کو 11 بجے نشر ہوتا تھا, تو وہ 12 بجے تک چلتا تھا. تو وہ اتنا خوبصورت انداز میں پروگرام کرتے تھے, شاید اب بھی وہ موجود ہوں. اور پھر میں اپنے کالج کا ٹور لے کر گیا تھا, تو ہم نے انہیں پھر اسلام آباد ریڈیو کی سیر بھی کروائی تھی. تو ممتاز میلسی صاحب نے اسپیشل ہم نے ان سے ملاقات کی, پھر انہوں نے رات 11 بجے ہمارے کالج کا, اپنے اساتذہ کا, ہمارے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کا بڑے اچھے انداز میں ذکر کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سینئرس کو واقعی کرنا چاہیے کہ وہ رہنمائی کریں, کیونکہ کوئی بھی آپ کو پتہ ہے ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کے نہیں آتا, تو اس کو سکھانا پڑتا ہے, اس کو بتانا پڑتا ہے, اور یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی جب آئے تو آپ اس کی رہنمائی کریں. ناظرین, سینئرز جو ہیں میں بھی یہی کہوں گا کہ انہیں وقت دینا چاہیے, زیادہ نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ریڈیو پر آیا کریں, اور ابھی بھی انہیں اسی طرح یاد کیا جاتا ہے جس طرح پہلے یاد کیا جاتا تھا, اور بہت زیادہ لسنرز جو ہے آپ لوگوں کا پوچھ رہے ہوتے ہیں. اچھا کاظمی صاحب, مجھے ناصر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے اسٹیشن مینیجرز کی بھی بات کی, پروڈکشن والوں کی بات کر لی, مارکیٹنگ کا نام رہتا ہے کیونکہ مارکیٹنگ بھی ریڈیو کا حصہ ہے, اور بالکل اس کے بغیر ریڈیو بالکل بھی نہیں چل سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے کس کا نام؟ مارکیٹنگ میں اگر دیکھا جائے تو شروع میں
शकील साहब जो हाँ, थे, शकील साहब ने बड़ा वो उन्होंने इतनी कंट्रीब्यूशन रेडियो के लिए की कि वो नाकाबिले फरामोश है। बिल्कुल। यानी वो पैदल रेडियो से निकलते थे और सारा दिन उन्होंने पैदल मुख्तलिफ जगहों पे जाना, मुलाकातें करनी, और उसके बाद शाम को जब आना तो उनके पास एक अच्छे खासा जो था रेडियो के लिए एक पैकेज हुआ करता था, और उन्होंने बहुत अरसा रेडियो की खिदमत की। क्या बात है। तो उसके अलावा बहुत गोल्डन दौर जो था वो राशिद साहब का रहा कि उन्होंने अपने दौर में रेडियो का जो फाइनेंशियल ग्राफ है वो बहुत हाई लेवल तक पहुंचाया। और फिर मैं ये कहूँगा कि उसी दौरान 2 कैंपेन्स उन्होंने की, जैसे इलेक्शन कैंपेन। जी जी। तो उसमें फिर काफ़ी सियासतदान, पॉलिटिशियंस आते रहे, इंटरव्यूज़ होते रहे, और उसके अलावा फिर अब जो चीज़ नई नई इन होती है किसी भी जगह पे तो उसकी वर्थ बहरहाल रहती है। बिल्कुल। तो जब रेडियो नया आया तो सब लोगों ने देखा कि अब हम अपनी बजाय किसी जगह पे एक जगह पे बैनर लगा दिया जाए और लोग वहाँ पे एक हफ्ते बाद आके पढ़े कि जी यहाँ पे ये आज इफ्तिताह है या ओपन होना है, तो क्यों ना रेडियो के थ्रू उसी वक्त उसी लम्हे पता चल जाए। सही। तो उसके लिए लोकल मार्केट का विज़िट बाकायदा टीम बनती थी जी। टीम जो थी वो वहाँ पे जाया करती थी, और वो जो सेल्स के लिए जो लोग जाते थे, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग ऑफिसर वो बाकायदा हायर करते थे, और उनका जो भी इंटरेस्ट होता था या जो भी उनके अमाउंट होती थी वो उन्हें दी जाती थी। तो इसमें मार्केटिंग अपने दौर में बहुत अच्छा फीडबैक रहा, और लोगों को भी फिर फ़ायदा हुआ जी। मतलब ये मैं ये नहीं कहूँगा कि रेडियो को फ़ायदा हुआ तो रेडियो की टीम ने स्ट्रगल की, तो जो वहाँ पे जिसकी ऐड यहाँ पे चलती थी रेडियो पे, उन्होंने एक कारोबार से 2 3 कारोबार बनाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो यानी वो ये कहते हैं कि आप देखें कि किसी भी प्रोडक्ट को, आप बड़ी प्रोडक्ट को आप उठा के देखें, पेप्सी है, कोक है जी, फांटा है, या इस तरह की बड़ी प्रॉक्टर एंड गैम्बल की कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखें, वो लाखों रुपए की मार्केटिंग करते हैं, करोड़ों रुपए बिल्कुल करते हैं। जब वो करोड़ों रुपए की मार्केटिंग करेंगे तो वो अरबों कमाएंगे। सही। सो ये इस तरह से नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि आज अगर मैं 10,000 की ऐड चलाऊंगा तो कम लोग सुनेंगे और शायद ये इससे मुझे नुकसान होगा। हाँ। तो मार्केटिंग एक बाकायदा एक डिपार्टमेंट है, और वो एज ए सब्जेक्ट के तौर पर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। सही। और स्किल्स बताई जाती है कि मार्केटिंग स्किल्स होती क्या है और आपने कैसे कोई भी प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है। सही। यानी कि हर चीज़ बेचने के लिए मार्केटिंग ज़रूरी है। अच्छा, मार्केट में हम जाते हैं ना अक्सर, तो लोगों का कहना ये होता है कि जी हमारा तो पहले ही बड़ा नाम है, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। इस हवाले सर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो अगर पहले भी नाम मौजूद है तो उसके लिए भी आप कह लें कि एडवर्टाइज की तो ज़रूरत पड़ती है कि वो लोगों को पता चले कि ये अभी तक भी मौजूद है मार्केट के अंदर। और आप देखें कि जितने भी बड़े फेमस इदारे हैं, ब्रांड, जिस तरह आप ये पंजाब कॉलेज है, हाँ जी, आप पंजाब कॉलेज का एक नाम है, बिल्कुल सही, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एडवर्टाइज करते हैं। आप बड़े शहरों में देखें तो वो हर जो टावर होता है, बिजली वाला खंभा होता है, उसके साथ उनके हजारों की तादाद में इश्तिहार लगे होते हैं। हालांकि वो ब्रांड है, वैरायटी चल रही है, लेकिन उसके ही आपको इश्तिहार ज्यादा नजर आएंगे। सही। तो ये असल में लोगों की वो सोच ठीक नहीं है जो कहते हैं कि जी हमारा तो नाम है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको किसी चीज़ का पता नहीं होता, बिल्कुल। तो वो जब उनका इश्तिहार आएगा, रेडियो पे चलेगा, तो वो लोगों को पता चलेगा उसका। सही। और लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि FM 90 पे भी वो बाकायदा कोई ऐसा कमर्शियल ऑफिसर हो या वो कमर्शियल मैनेजर हो जिसका ये शोबा हो, उसके साथ आगे लोग मुंसलिक हों, और वो फिर पूरा इतना बड़ा बिजनेस है बिल्कुल शहर के अंदर। आप कह लें कि ये भी लोगों को नहीं पता। सही। यहाँ पर राइस का या गंदम है या ये हमारा जो दूसरा लाइफ स्टॉक है, जी जी, तो ये पाकिस्तान में नंबर 1 पे हैं ये तीनों काम, बहावलनगर के अंदर। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जी ये गंदम पैदा करने में नंबर 1 है। ये कई साल ऐसे आते हैं जब बहावलनगर में सबसे ज्यादा गंदम पैदा होती है। इसी तरह जो ये राइस के प्लांट हैं वो तो मेरा ख्याल है इस वक्त 600-650 के करीब हैं, और वो पूरी दुनिया में राइस चाह रहा है।
وہ اگر وہ پاکستان کے یا ان کے نام سے نہیں جاتا تو وہ دبئی والی پارٹیاں خرید لیتی ہیں, وہ اپنا برانڈ لگا کے بالکل دیتی ہیں. صحیح. اور اسی طرح جو لائف سٹاک ہے, یہ جو اپنا جانور پورے ملک میں جو سپلائی ہوتے ہیں, ٹرکوں کے ٹرک, وہ اس میں بھی بھاول نگر سب سے آگے ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب ہوں گے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے گا. آپ کے یہاں اتنے پرائیویٹ ادارے ہیں, پرائیویٹ سکولز ہیں, اور وہ اشتہار دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. جی جی. اور وہ عام طور پہ وہ کیبل والے جو ہیں ان سے پیسے سمیٹ لیتے ہیں, اور وہ اب وہ ایک مخصوص ان کا جو چینل ہوتا ہے اس پہ اشتہار چل رہا ہوتا ہے. تو وہ اتنا اشتہار جو ہوتا ہے نا جی, وہ مختصر دورانیہ کا ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی کہ وہ پروگرام چل رہا ہے تو وہ 30 سیکنڈ کی ایڈ آ جائے. جی جی جی. تو وہ لوگ اس کو ضرور دیکھتے ہیں. اچھا, جو ایک لمبا ایک پروگرام ہوتا ہے نا, تو وہ لوگ اٹھ جاتے ہیں, انہیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ 15 منٹ کی اب ایڈ چل رہی ہے, بریک وہ کوئی دیکھ نہیں رہا. صحیح. اصل میں اشتہار وہی کامیاب ہے کہ جو چل رہا ہے. اب اخباریں دیکھیں آپ, جی جی, تو وہ جو پورے صفحے کا اشتہار ہوگا ہم اس کو نہیں دیکھیں گے. اچھا, جہاں آپ خبر پڑھ رہے ہیں تو نیچے چھوٹا سا اشتہار آ گیا تو وہ آپ کی نظر سے گزر جائے گا. صحیح. تو یہ ایسا اگر کیا جائے تو جس طرح کاظمی صاحب نے بتایا ہے کہ پہلے بہت ساری یہاں پر وہ ایسا ہی پروڈکشن ہوئی ہے, لوگ بہت سارے اشتہار آئے ہیں, تو اب بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اب تو زیادہ وسیع ہو گیا ہے. اور اس پہ بالکل وہ اگر ان کو اپروچ کیا جائے گا, لوگوں تک پہنچا جائے گا, تو لوگ ضرور جو ہیں وہ اپنا ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اس کی مطلب کمرشل کریں. اچھا قاضی صاحب, میں یہ بھی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی لسنر ہمارا بہت کم جانتا ہے کہ FM90 بہاول نگر میں بھی, یہ بھی بہت بات ہے کہ نہیں جانتے, بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ FM90 ہے بہاول نگر میں, کیونکہ اسٹوڈنٹس جو زیادہ تر آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ جی اب تو ابھی پتہ چلا کہ FM بھی ہے یہاں پر, انہیں نہیں معلوم ہوتا. دوسری چیز یہ کہ مارکیٹنگ جنہوں نے ایڈ دینا ہوتا ہے انہیں بھی معلوم نہیں ہوتا کہ FM بہاول نگر میں ہے, یا اس کے سراؤنڈنگ میں بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بھی آگاہ کریں کہ FM90 بہاول نگر جو ہے وہ کس کس ایریے میں, کس کس علاقے میں, یا کہاں کہاں سنا جاتا ہے. یہ بہت اچھا آپ نے, کیونکہ اس وقت ہم جو ہے فیس بک اور FM90 پہ بھی لائیو جو ہے دیکھا جا رہا ہے, ہم FM90 کو دیکھا بھی جا رہا ہے, سنا بھی جا رہا ہوتا ہے. اور FM90 جو ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ بدلتا گیا, جیسا کہ ابھی ہم فیس بک پر اور یوٹیوب پر بھی اپنے پروگرام دے رہے ہوتے ہیں. تو ابھی لوگوں کو یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے اپروچ بھی کر سکتے ہیں اور کن کن علاقوں میں سنا جاتا ہے. جی, تو یہ آلموسٹ جو ہے اگر اس کی فریکوینسی کے تھرو اگر آپ اس کو ٹیون کرتے ہیں تو 40 کلومیٹر تک اس سراؤنڈنگز میں سنا جاتا ہے. تو شروع میں جب ہم لوگوں نے مطلب سٹارٹ کیا تو ہمیں وہاڑی سے بھی کال آتی تھی, کیا بات, گگو منڈی سے کالز آتی تھیں. ٹھیک ہے, یعنی اگر ہم جس طرح سے ٹرانسمیٹر کی پاور بڑھاتے جائیں گے ہماری سراؤنڈنگز بڑھتی جائیں گی, لیکن 40 کلومیٹر سے زیادہ نہیں جائے گی. صحیح. کافی سارے ایریاز میں جہاں پہ گاڑیوں میں پاورفل انٹیناز لگے ہوتے ہیں, تو گاڑیوں میں 40 کلومیٹر سے زیادہ تک کے ایریا میں سنا جاتا ہے. میں ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا, ریڈیو کو تقریباً 2 سال ہوئے تھے چلا, تو میرا اتفاق ہوا فورٹ آباز شہباز والی سائڈ پہ جانے کا. جی. تو اس وقت مارننگ میں, دن میں کوئی صبح 7-8 بجے کا ٹائم تھا, تو وہاں پہ گاڑی میں ریڈیو ٹیون کیا تو وہاں پہ ریڈیو چل رہا تھا. کیا بات ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ شہباز والا یہاں سے تقریباً 120 کلومیٹر اچھا ہے, فورٹ آباز کے نزدیک ہے. صحیح صحیح. تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی دور تک سنا جا رہا ہے, اور خاص طور پر رات کے وقت تو زیادہ دور تک سنا جاتا ہے. تو اسی طرح سے ریڈیو کو شروع ہوئے تقریباً 3 سال ہوئے تھے, تو ہم نے اس کی ڈومین خریدی. صحیح. اور اس کی اسٹریمنگ آن کی. جی جی. تو اسٹریمنگ میں بھی سمیرہ قاسم کا نام ہم بھول گئے. صحیح. سمیرہ قاسم بہت بڑا نام, اپنے دور میں بہت اچھے پروگرام سمیرہ قاسم نے کیے. اور 14 اگست میں کومل نے بھی بہت اچھے پروگرامز کیے. اسی طرح سے تو 14 اگست میں ہم نے جو اسٹریمنگ, پہلی لائیو اسٹریمنگ پہ جو پروگرام پیش ہوا وہ میرا اور سمیرہ قاسم کا تھا. صحیح صحیح. یعنی پوری دنیا میں جب پہلی دفعہ سنا گیا تو اس طرح سے ہم نے اس کو ترتیب دیا. تو اب تو فیس بک کے تھرو
یوٹیوب کے تھرو اب ٹیکنالوجی بہت جدید ہو گئی ہے، تو اب ہم لوگ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، بالکل سن بھی رہے ہیں، اور ہمیں پراپر فوراً فیڈ بیک ملتا رہتا. صحیح. مطلب آج سے اب 15 سال پہلے آپ چلے جائیں تو ٹیلی فون کے تھرو ہمیں کال آتی تھی، تب موبائل بھی یہاں پہ سروس نہیں تھی. صحیح. یو فون بعد میں آیا ہے، یعنی ریڈیو سٹارٹ ہونے کے بعد میں 2007 میں ریڈیو شروع ہوا جی. اور یو فون تقریباً میرا خیال ہے کہ 2008 میں یا 9 میں اس راؤنڈ میں ایک ٹاور یو فون کا لگا تھا. تو ایک صرف لینڈ لائن فون ہوتا تھا یا پھر خطوں کا سلسلہ ہوتا تھا. کیا ہوا؟ اور خط جو تھے اب تو وہ بالکل ہی نایاب ہو گئے. نیاز احمد نیازی صاحب جو ہیں وہ اب بھی شامل ہوتے ہیں خطوط کے ذریعے. لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ تقریباً 10 سال کے خطوط جتنے لوگوں نے مجھے میرے پروگرام میں لکھے وہ میرے پاس اب بھی پڑے ہیں. کیا بات، زبردست. یہ محبت ہے. یہ میں نے مطلب یہ ریڈیو کے لیے بھی سرمایہ ہے اور میرے لیے بھی، کہ میرے پاس 2 بڑی اتنی موٹی فائلیں جو ہیں ان خطوط کی ہیں. اور مجھے اگر اب آج میں دیکھوں تو کوئی 2007 کا نکلے گا خط، کوئی 2008 کا نکلے گا، کوئی 2010 کا نکلے گا. یعنی اس طرح سے خطوط بہت زیادہ لوگ لکھتے تھے اور خطوط کے ذریعے پروگرام میں شامل ہوتے تھے. صحیح. اچھا، اس وقت ہماری کن تحصیلوں میں جو بہاول نگر کی ریڈیو سنا جاتا ہے؟ اب اس وقت جو ہے وہ چشتیاں میں، ہارون آباد میں، یا اس طرف عارف والا والی سائڈ پہ چلے جائیں تو اس ایریے میں جی بس. اس کے علاوہ یہ منچن آباد میں پہلے کم سنا جاتا تھا، اب بالکل نہیں سنا جاتا. صحیح. تو یہ اس میں تھوڑا سا ہمیں، حالانکہ ہمارے انٹینے جو بڑی ٹھیک ہائٹ پہ لگے ہوئے، لیکن اس کی جو کہنا چاہیے کہ جو منچن آباد جاتی ہے نشریات، ہمیں پروگرام مطلب طارق کالونی منچن آباد سے کالز آتی ہیں پروگرام کے اندر، اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ منچن آباد میں بھی سنتے ہیں. سنا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اب اس پہ تھوڑی سی اور توجہ دی جائے تو ہمارا جو سراؤنڈنگز ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. صحیح. جی تو ناظرین، آج کا پروگرام بہت ہی زبردست رہا، اور یقیناً آپ نے جو ہم نے معلومات دی ریڈیو کی اور ریڈیو سے منسلک لوگوں کی، آپ کو پسند آئی ہوں گی. ابھی جو ہے ہم کیک کٹنگ سرمنی کریں گے، اور آج FM90 کی 15ویں سالگرہ کے موقع پر آپ کے ساتھ موجود ہیں ناصر کاظمی صاحب، احمد خان صاحب، اور میں آپ کے ساتھ موجود ہوں احسن رضا. اور جناب، آج کل جو دیکھا جا رہا ہے ریڈیو کو، وہ بالکل میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ یہ سوال بھی خود ہی کیے جا رہے ہیں. تو سوال کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پرانے لوگوں سے نالج لینا اور آپ تک پہنچانا. تو جناب، وہ ہماری کوشش جو تھی وہ رہی ہے کہ ہم آپ تک نالج پہنچائیں. یہاں پہ میں ایک اور چیز، ہم نے نیوز ڈپارٹمنٹ کا ذکر نہیں کیا. جی کچھ تھوڑا سا ہوا نیوز ڈپارٹمنٹ کا، لیکن نیوز ڈپارٹمنٹ میں ہمارے ساتھ بہاول نگر کے رپورٹرز احمد چودھری صاحب اور اس کے علاوہ دیگر لوگ، شاہد نظر صاحب بھی شامل ہوتے رہے، اور وہ بھی، اور اس کے علاوہ ہمارے ہر شہر میں ایک نیوز رپورٹر ہوا کرتا تھا، ہارون آباد میں، چشتیہ میں، منچن آباد میں، جو ہمیں ایک رپورٹ دیتا تھا. اور باقاعدہ نیوز سیکشن میں 3 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے نیوز باقاعدہ ٹائپ بھی کی جاتی تھی. اچھا. اور جو نیوز کاسٹر ہوتا تھا اس کو پریکٹس کرنے کے لیے دی جاتی تھی. صحیح. تاکہ 8 بجے والا بلیٹن جو ہے وہ بھرپور ہو. صحیح. تو اس میں نیوز کاسٹنگ میں پہلے تو سعید تبسم صاحب نے اس کا آغاز کیا، اس کے بعد پھر حیدر مرتضیٰ شامل ہوئے، پھر اس کے بعد صفدر مرتضیٰ جی نے بہت اچھی خبریں پڑھی. اس کے بعد پھر اگر مجھے یاد اور آئے تو طارق حفیظ، جی بالکل، طارق حفیظ نے بہت اچھا ریڈیو کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور اب بھی وہ لاہور کے PNN نیوز میں ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیوز ڈپارٹمنٹ وہ اپنے دور میں بہت ہیلدی رہا، اور جہاں پہ رپورٹنگ کی جاتی تھی وہاں پہ RDS کو یہ کہا جاتا تھا اور بھیجا جاتا تھا کہ باقاعدہ ایک پیکج بنا کے لائیں. صحیح. پیکج ہم لوگ جاتے تھے آؤٹ ڈور، مطلب OB کرتے تھے. OB کرنے کے بعد باقاعدہ یہاں پہ آنا، ایک ریکارڈنگ ڈیوائس ہوتی تھی، ریکارڈنگ ڈیوائس سے اس پہ ہم نے شفٹ کرنا کمپیوٹر پہ، اس کی ایڈیٹنگ ہوتی تھی، اور اس کو پھر اس کی جو ریکارڈنگ تھی اس کے ساتھ ہم اپنی آواز میں ایک رپورٹ تیار کر کے ایک پیکج بنا کے
ہم خبروں میں چلاتے تھے. کیا بات. پھر ایک اور پیکیج ہم مطلب کوئی شاعر کا وفات ہے یا پیدائش ہے, کسی فنکار کی ہے, کسی گلوکار کی ہے, تو باقاعدہ اس دن ایک خاص طور پر رپورٹ بنائی جاتی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ رپورٹ جو تھی وہ ہمارے نیوز میں شامل کی جاتی تھی. تو اس طرح سے ہم نے بہت محنت کر کے یہ جو نیوز ڈپارٹمنٹ کو لے کے چلے ہیں. ٹھیک. اچھا, اس میں آپ نے ذکر کیا حیدر مرتضیٰ کا کیا, طارق حفیظ صاحب کا کیا, جو کہ آج ایک اچھے مقام پر ہیں اور FM90 کی بدولت ہیں, میں یہ کہوں گا. اور ان کے علاوہ کون ایسے لوگ تھے جو FM90 سے سیکھ کر آگے گئے, چینلز پر گئے؟ میرا خیال ہے یہ دو نام ہی ہیں جو اس وقت ہیں, اور فاطمہ رانا جو ہیں, جی وہ شو بز میں اور ٹی وی چینلز پہ اس نے بھی پروگرامز کیے ہیں اور اب کر بھی رہی ہیں. تو مواقع ملنے کی دیر ہے. بہاول نگر میں رہتے ہوئے کافی ساری ہماری باؤنڈریز ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ باہر نہیں جاتے. جی. جیسے خان صاحب نے بتایا کہ اس نے حیدر مرتضیٰ نے اپنی ریگولر جاب داؤ پہ لگا کے ریزائن کر کے 16 گریڈ کی جاب کو ریزائن کر کے اور وہ وہاں پہ چینل پہ گیا, اور آہستہ آہستہ پھر وہ آج جو ہے وہ ایک کامیاب نیوز اینکر ہے. تو اس طرح سے نومی کا نام میں بھول گیا, نومی اور ہینا خاص طور پہ شان رہے ہیں, ایف ایم کی شان رہے ہیں. نومی اور ہینا کا جو کمبینیشن تھا وہ بہت اچھا ہوتا تھا. ہینا جو تھی وہ خود بھی بہت اچھا پروگرام کرتی رہی, اور خاص طور پر جب چاند رات ہوتی تھی تو ایک ایسا مجمع لگ جاتا تھا. کچھ لوگ باہر اوبی کرنے چلے جاتے تھے چاند رات میں, انارکلی بازار میں, تحصیل بازار میں, ڈھابا بازار میں, اور کچھ لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے چاند رات کا باقاعدہ 12 بجے تک 12:30 تک پروگرام کرتے تھے, اور وہ بہت رونق ہوتی. کیا بات ہے جی. اچھا, اسی طرح ایف ایم کی سالگرہ بھی ہوتی رہی ہوں گی؟ جی بالکل ہوتی رہی, اور بہت دھوم دھام سے ہوتی رہی ہے. پہلی سالگرہ پہ باقاعدہ جو لسنر کلبس تھے وہ شامل ہوئے, اور بہت اچھا ریڈیو کی جانب سے آج اس کو کھانا بھی دیا گیا, اور پھر کافی سالگرہ ہم مناتے رہے ہیں نا, مطلب ریگولر مناتے رہے. جی ٹھیک ہے. تو ابھی 14ویں سالگرہ پچھلی جو آپ کی زیر نگرانی ہم نے منائی وہ بھی بہت زبردست سالگرہ تھی. یعنی فلیکسز لگوا کے, شیلڈز دے کے, یہی نہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احسن رضا بطور اسٹیشن مینیجر کہہ لیں یا اسٹیشن ڈائریکٹر کہہ لیں, انہوں نے باقاعدہ یہ جو پرفارمنس ایوارڈ کا سلسلہ شروع کیا. نہیں بہت اچھا, بہت اچھی کنٹریبیوشن. ہاں جی, کنٹریبیوشن احسن رضا کی اس طرح سے کنٹریبیوشن اچھی ہے کہ ہر آر جے کو اس کے مطابق انہوں نے شیلڈز پیش کی, جس نے نیوز ڈپارٹمنٹ کا تھا یا پروگرام مینیجر کے طور پر یا آر جے ایس کے طور پر, یعنی سب لوگوں کو انہوں نے ایک پلیٹ فارم پر پچھلے سال اور 13ویں سالگرہ میں بھی ایسے تھا کہ سب لوگوں کو شیلڈز دیں. اور یہ ایک بہت بڑا اعتراف ہے کسی بھی ادارے کی جانب سے کہ آپ کی 1 سال کی محنت کو اعتراف کے طور پر آپ کو یادگار شیلڈ دے دی جائے. صحیح. جی سر, جاتے جاتے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں بھی یہی کہوں گا کہ اگر جو پرفارم کرنے والے لوگ ہیں ان کی اگر حوصلہ افزائی ہوتی رہے تو وہ پھر زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور دوسرا یہ آپ نے ایک کوشچن پہلے پوچھا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح ہم انوالو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جب آپ یونیورسٹی ہیں یا مختلف کالجز ہیں, وہاں کے جو ہیڈس ہیں ان سے اجازت لے کے وہاں اگر کوئی آپ ریکارڈنگ کریں اسٹوڈنٹس ہی کسی بھی ایونٹ پہ کرتے ہیں آپ, مثلاً اقبال ڈے پہ کرتے ہیں, قائد اعظم ڈے پہ کرتے ہیں, 14 اگست پہ کرتے ہیں, یا جب ان کے داخلے ہو رہے ہوتے ہیں, تو پھر آپ ان کو کہیں کہ بیٹا یا آپ آج ضرور FM 90 کی نشریات سنیے گا, آپ کی آواز جو ہے ہم آن ایئر کریں گے. تو وہ آپ اگر آوازیں آن ایئر کرتے ہیں ان کی, تو ایک بڑا جوش ہوتا ہے کسی کو بھی, میری آواز جو ہے وہ لوگ سن رہے ہیں, تو اس سے وہ اسٹوڈنٹس کو بڑا پتہ چلے گا کہ کریز آئے گا کہ جی یہ FM 90 کی نشریات ہیں. ایسے اگر آپ پروگرام اداروں میں کر لیں, یہ 4-5 ادارے بڑے ہیں, یونیورسٹی میں کر لیں آپ,
گورنمنٹ کالج colleges میں کر لیں, ہیں. کامرس کالج کر لیں, جی جی تو خواتین کالج میں اگر ہے تو, لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہاں سے پہلے اجازت آپ کو لینی پڑے گی, تو وہ پھر آپ اس پہ کریں پروگرام, تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ یہ FM90 کی نشریات جو ہیں لوگوں میں پاپولر ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ یہ پلان کرتے ہیں. جی جی نیوز کا بھی ہم پلان کریں گے انشاءاللہ, اس ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ سے فعال کریں گے, اور ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان پہ بھی جا کے ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ. جی اب میرا خیال ہے کہ ابھی میں ایک آخری سوال ہے, اور ہمارے جو آنر ہیں چودھری آصف رضا صاحب, جی جی ان کی بہت زیادہ اسٹرگل ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان کی اتنی ہی اسٹرگل FM90 کے لیے ہے جتنی پہلے دن سے تھی. بالکل کیا بات, اور ابھی بھی وہ اسی طرح سے کوئی بھی چیز چاہیے FM90 پہ, یا کسی بھی پروگرام کا ارینج کرنا ہوتا ہے تو فوراً سے ان کے ذہن میں خود ہی آ جاتا ہے کہ یار یہ چیز ہونے والی ہے, یا یہ چیز کی ریکوائرمنٹ ہے, تو اس کو کیا جائے. کر دیتے ہیں. جی, تو میں چودھری آصف صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ آج بھی اسی طرح FM90 کو لے کر چل رہے ہیں, اور ان کا اس حوالے سے بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک اپنا شہر چھوڑ کر بہاول نگر میں آ کر ایک FM90 ہاں بالکل FM90 کا آغاز یہاں سے کیا, اور الحمدللہ میں یہ بھی کہوں گا کہ FM90 سے ایسا آغاز کیا کہ آج وہ خود بہاول نگر کے شہری بن کر رہ گئے ہیں, کہ شفٹ ہو گئے بہاول نگر میں. تو جی بہت شکریہ چودھری آصف رضا کا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی پوری FM90 کی ٹیم کا, اور ان کے FM90 کے لسنرز کا, کیونکہ لسنرز کے بغیر FM90 بھی ادھورا ہے. بالکل صحیح. تو لسنرز کا بے حد شکریہ, تمام لسنرز کلبز کا بہت شکریہ. ان کی کوشش بھی تھی کہ جی FM90 کی سالگرہ میں شامل کیا جائے انہیں بھی, تو اس کے لیے معذرت, کیونکہ ایک تو لائٹ کی بہت زیادہ پرابلم رہی, بجلی کا بہت زیادہ ایشو رہا, اس وجہ سے اس طرح سے تو خیر ہم پروگرام نہیں ارینج کر پائے, لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم باقاعدہ ایک آغاز جو ہے دوبارہ سے ایک محفل کا انعقاد کریں گے FM90 کی ٹیم کے لیے. سو ابھی ہم کیک کٹنگ سرمنی کی طرف بڑھتے ہیں, اور کیک منگواتے ہیں بہت ہی زبردست لیوش قسم کا جو ہے کیک ہم نے منگوایا ہے, اور چودھری آصف رضا صاحب نے بہت جو ہے کہا تھا کہ جی اس طرح سے بننا چاہیے, تو ویسا ہی بن کر آ چکا ہے. جی آصف تو خود آ نہیں سکے ہیں, تو کیک ہم تک پہنچ آیا. تو میں چاہوں گا کہ ٹیبل ایک یہاں پر لگنے تھوڑا سا اونچا کر دیں تاکہ لوگوں کو نظر بھی آئے, تو ہم تھوڑی سی سیٹنگ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ. کاظم صاحب آپ گفتگو جاری رکھیے گا. بالکل جی, آصف صاحب کا بے حد شکریہ کہ وہ آج بھی ہماری سرپرستی کر رہے ہیں, اور شروع دن سے لے کے آج تک جس طرح سے آصف صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہمیں گائیڈ کیا, ہماری سرپرستی کی, تو میرا خیال ہے یہ کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے. تو ظہیر جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیک جو ہے وہ ہم تک پہنچ جائے کسی طرح سے. ناظرین اور سامعین تک بھی. جی تو ناظرین ابھی جو ہے ہم کیک کٹنگ سرمنی کر رہے ہیں. کیک باقاعدہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے FM90 کے لوگوں کے ساتھ, بہت ہی خوبصورت کیک تیار کیا گیا ہے. تو ابھی کیک کٹنگ سرمنی سٹارٹ کرتے ہیں. جی یقیناً تالیاں آپ اپنے اپنے گھروں میں بجا رہے ہوں گے. اور جی یہ کیک کٹ چکا ہے FM90 کی سالگرہ کے موقع پر. ہم خود بھی اور تالیاں بھی بجا رہے ہیں. جناب بے حد شکریہ آپ تمام دوستوں کا جنہوں نے آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا, اور FM90 کی آج 15 سال مکمل ہونے پر ہمارا ساتھ دیا. تو اسی کے ساتھ آج آپ سے چاہیں گے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اسی طرح FM90 کو سنتے رہیے گا, اپنا پیار محبت بانٹتے رہیے گا. اللہ نے کے مان. اللہ